अभी इस वक्त इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको ही चलते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है फाइनल रिपोर्ट, तो असल में तो उसके बाद करनी थी, लेकिन जो मैंने कल 4 वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैं समझता हूं कि ये सारे पाकिस्तानियों के लिए, जो भी देख रहे थे, सबके लिए बड़ी अब मैं इसे क्या कहूं कि ये एक तरफ जा रही है। जो मुझे खौफ आ रहा है कि ये फिर से जो 97 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था डंडों से, ये उस तरफ ही जा रही है बात फिर। और वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 97 में हमला इसलिए किया था कि इनको खौफ आ गया था कि सजाद अली शाह की जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला इनके खिलाफ करने लगा है। लिहाजा इन्होंने तैयारी की, पंजाब हाउस में लोगों को जमा किया और डंडों से इन्होंने हमला किया। अब जो मैं कल देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा तो उन्होंने अटैक तो किया जेआईटी पे और कह रहे हैं जी कि जेआईटी का फैसला हम मानेंगे नहीं अगर वो कतरी से उन्होंने इंटरव्यू ना लिया। ये मैं जरा चाहता हूं आराम से जरा ये समझे ये बात। इन्होंने कब फैसला किया? कल किया। आज आखिरी दिन है जेआईटी की जो भी रिपोर्ट फाइनल होने का, आज आखिरी दिन है। इन्होंने कहा क्या कि अगर कतरी को जाके इन्होंने इंटरव्यू या उससे रिपोर्ट ना ली, कतरी से जाके कतर उसके घर जाके, तो ये मानेंगे नहीं रिपोर्ट। मैं इन 4 स्टूजेस को, एक होती थी हमारे ज़माने में 3 स्टूजेस, ये 4 स्टूजेस शरीफ ख़ानदान के जो स्टूजेस हैं, शर्म आनी चाहिए कि ये वज़ीर हैं, इस मुल्क के टैक्स के पैसे पे चलने वाले इस तरह की बात कर सकते हैं। कौन एक इंसान जो जमहूरियत में बिलीव करता है वो इस तरह की कल इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया दे सकता है कि हम जेआईटी की रिपोर्ट नहीं मानेंगे? बेवकूफ़ो, अहमको, जेआईटी ने तो रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाई है। जेआईटी क्यों बनाई है कि 5 बेंच जजेस का जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उनमें से 2 जजेस ने तो जो एग्जिस्टिंग एविडेंस थी उस पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाकी 3 ने कहा कि हमें मजीद और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए जेआईटी बन गई। जेआईटी ये नून लीग के लिए ना बनी थी ना हमारे लिए बनी थी। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई अपनी जो 3 जजेस ने फैसला करना था उन्होंने अपने लिए कि मजीद हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, और उन्होंने 12 या 13 उन्होंने क्वेश्चंस दिए। उन क्वेश्चंस के अंदर जेआईटी ने इंफॉर्मेशन गैदर करना था। ये बेवकूफों ने कल कैसे कह दिया कि हम जेआईटी को नहीं मानेंगे? इन्होंने जेआईटी को इनको रिपोर्ट करनी है। जेआईटी ने तो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करनी है ताकि वो फैसला करे। बाकी 3 जजेस देख के, एविडेंस देख के कि क्या उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है नवाज शरीफ को या नहीं करना। तो इन्होंने जब ये कहा कि हम जेआईटी का फैसला नहीं मानेंगे, अगर कतरी का इन्होंने जाके इंटरव्यू ना लिया उससे, तो एक दिन में तो इंटरव्यू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फैसला तो इन्होंने मानना नहीं है। मैं इन वजीरों से पूछता हूं कि जब जस्टिस अजमत ने पहली जेआईटी की जो हेयरिंग थी उसमें जब उन्होंने कहा कि अगर कतरी ने आके एविडेंस जेआईटी के सामने अपेयर ना हुआ तो ये जो उसका लेटर है ये रद्दी के अंदर जाएगा। क्या इन्होंने सुना नहीं था उस चीज को? जब उन्होंने कह दिया था कि कतरी ने अपेयर करना है नहीं तो उस लेटर की अहमियत खत्म हो जाएगी, तो क्या इनको तब नहीं पता था? क्या 2 महीने पहले इनको नहीं पता था? क्यों नहीं उन्होंने कोशिश की कतरी को लाने के लिए? जो तलोरे मारने आ जाता है यहाँ। पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट है 200 अरब का, उसके लिए तो वो चक्कर मार लेगा बिजनेस के लिए, लेकिन क्या जो सारी नवाज शरीफ और उसके बच्चों का जो सारी मनी ट्रेल है वो कतरी है। अल तौफीक को किसने पैसा दिया? अरबों रुपए का कर्जा वापस करने के लिए लंदन में? कतरी ने। वो 2 बेटे हसन और हुसैन को
بزنس سٹارٹ کرنے کا جس سے وہ اربوپتی بن گئے دونوں. کس نے پیسہ دیا؟ قطری نے دیا. 13 سال لنڈن کے مے فیئر کے فلیٹس میں کیسے ٹھہرے تھے بچے؟ قطری کے فلیٹ تھے. کیسے حسین نواز کو ملا؟ قطری نے 2006 میں دیا. جب قطری سب کچھ تھا تو کیا قطری کو ان کی ذمہ داری نہیں تھی قطری کو لانے کے لیے؟ کیونکہ ان کا ڈیفنس ہے. 2 ججز نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ قطری فراڈ ہے. انہوں نے تو مانی نہیں بات. یہ 3 نے مزید فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے موقع دیا ان کو 13 کویسچنز میں کہ آکے ہمیں جواب دو، جس میں قطری ایک تھا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی قطری کو لانے کے لیے؟ ساری دنیا کے اندر جب کیس چلتا ہے تو جو اپنی ایویڈنس کو کورابوریٹ کرتا ہے، جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے وٹنس لے کے آتا ہے. میرا جب بوتھم کے ساتھ کیس تھا، بوتھم کے اپنے وٹنس تھے، میرے اپنے گواہ تھے. تو ان کا تو سارا کیس ہی قطری کا تھا. کیوں نہیں لے کے آیا اس کو؟ کیوں نہیں وہ آیا جب وہ اتنا بزنس پارٹنر ہے؟ آپ نے خود عدالت میں کہا تھا نواز شریف کا بزنس پارٹنر ہے. کیوں نہیں آیا وہ؟ اور اب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں. کیا نہیں مانیں گے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. جے آئی ٹی کو تو کوئی فیصلہ دینا ہی نہیں ہے. جے آئی ٹی نے تو رپورٹ سپریم کورٹ کو دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اس لیے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ کیا یہ آپ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ سارے ادارے تو آپ تباہ کر بیٹھے ہیں. سارے اداروں کا تو حال یہ ہے. وہ جو اب ایف آئی اے نے، جب سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا تو انہوں نے جا کے پتا چلا کہ ایس سی سی پی کے چیئرمین، جس کو ڈار نے خاص لگوایا تھا، اسحاق ڈار نے، اس نے خود ہی ایف آئی اے نے بتایا کہ اس نے وہ ڈاکیومنٹس اس نے ٹیمپر کیا ہے ایویڈنس کے ساتھ، فوجری کی ہے. وہ جو چودھری شوگر مل نواز شریف کی جو منی لانڈرنگ کی ایک اور طریقہ تھا، انہوں نے کہا فوجری کی ہے. ایس سی سی پی کے چیئرمین، سارے ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے. اور پھر سازش ہو گئی جی، جے آئی ٹی سازش ہو گئی. میں ان کو دیکھتا تھا جو یہ جے آئی ٹی میں جاتے تھے، یہ سارا شریف خاندان اور دار، یہ جب جے آئی ٹی میں جاتے تھے بڑے ایسے ہاتھ لاتے جیسے پتہ نہیں کوئی یہ کون سا کشمیر فتح کر کے اندر جا رہے ہیں. جب باہر آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی 10 راؤنڈ ہیوی ویٹ باکسر نے ان کو پھینٹا لگایا. منہ سوجے ہوئے، ہلے ہوئے. پہلی چیز ان کے منہ میں آتی تھی عمران خان. اب عمران خان جان کے کبھی میں کہیں چترال تھا، کبھی میں کہاں تھا، لیکن میں یاد آ جاتا تھا ان کو. اس کے بعد دوسرا سوال کیا کرتے تھے کہ جی ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے جے آئی ٹی نے. ایک تو میرے خیال میں ان کو جیل اس لیے جانا چاہیے کہ منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن، کرپشن، کنسیلمنٹ آف ایسٹس، یہ ساری کرائمز ہیں، یہ سارے جرم ہیں. کیونکہ جو نکلتا کہتا ہے جی ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ 4 بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن ایک اور ان کے اوپر جرم ہے. میرے خیال میں ان کو جیل میں اس لیے بھی جانا چاہیے، ایک اور جرم ان کو لگنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ سارے لوگ بھیڑ بکری ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو مرضی آگے کہے. آپ جے آئی ٹی میں کرمنل انویسٹیگیشن میں جا رہے ہیں اور باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سوالوں کا جواب جے آئی ٹی نے نہیں دیا. یہ لوگوں کو پاگل بنانے کا طریقہ. اور پھر جو ان کا رویہ باہر ہے، جس طرح لگتا ہے نا کہ باکسنگ سے پنچ ڈرنک ہوئے ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں، تو اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ادھر پہنچ گئی ہے جدھر نواز شریف نے ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے. اس لیے یہ کل کی پریس کانفرنس ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کدھر جا رہا ہے. یہ ایسے ہے کہ اگر میں کرکٹنگ ٹرمز میں آپ کو کہوں کہ ایک ٹیم کو پتہ چل گیا کہ بڑی کوئی چانس ہی نہیں میچ جیتنے کی، امپائروں کو پھر ڈال دو امپائروں کے اوپر. وہ ہمارے زمانے میں موجود، اب تو پھر بھی نیوٹرل امپائر ہیں. تو یہ انہوں نے وہی کیا کہ جے آئی ٹی کو انہوں نے اب سازش کروا دی ہے کہ جی ان بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. اور اچھا، سازش کس کے؟ جمہوریت کے خلاف. سپریم کورٹ کا کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، لیکن جمہوریت کے اوپر سازش ہو رہی ہے.
یہ ایک اور لوگوں کو بیوقوف 30 سال سے بیوقوف لوگوں کو بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پھر بچ جائیں گے. پھر سازش کون کر رہے ہیں؟ باقی ادارے تو انہوں نے سارے کنٹرول کر لیے ہیں. جو ابھی یہی جو ایف آئی اے اور ایف آئی اے ان کے نیچے نہیں. سپریم کورٹ نے جب ایف آئی اے کو کہا تو اس نے جا کے پکڑا کہ جو فوجری کی ہوئی ہے ایس سی سی پی کے چیئرمین نے. اب سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں. 2 رہ گئے ہیں ادارے. اب سازش ان 2 ادارے ہی کر سکتے ہیں نا. ایک ہے سپریم کورٹ اور دوسرا پاکستانی فوج. اب اس کے پیچھے پڑ گئے سپریم کورٹ اور پاکستانی فوج کے پیچھے. میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب مریم نواز نے دسمبر میں ٹویٹ کی تھی, وہ کیا ٹویٹ کی تھی؟ جب نئے آرمی چیف آئے اور جب نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے. مریم نواز کی ٹویٹ تھی کہ مشکل وقت نکل گیا, پتہ نہیں آندھی نکل گئی ہے, جو بھی چلا گیا ہے, جو تناور درخت ہیں وہ رہ گئے ہیں, باقی سارے بہ گئے. پتہ نہیں کیا اس کی ٹویٹ تھی. یعنی خوش آمدید کہا اس نے کہ یہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں, آرمی چیف بھی اپنا ہے اور چیف جسٹس بھی ہمارا ہے. اور اب انہی 2 اداروں کے اوپر پڑ گئے پیچھے. وہی جے آئی ٹی جب مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی, چھوٹے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کو لڈو منہ میں ڈالا جب جے آئی ٹی بنی. باقی موٹو گینگ کھڑی ہو کے ایسے ایسے کر کے اشارے کر رہی تھی. اور اس کے بعد اب تماشا آپ کے سامنے ہے کہ اسی جے آئی ٹی کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کل 4 وزیر گورنمنٹ کے, شریف خاندان کا کیس ہے, پاکستان کا کیس نہیں ہے, 4 ملک کے وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے. یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو. تیاریاں کر رہے ہیں, وہ آج پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ان کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے, میں نے ساری پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں, تیار رہیں. تحریک انصاف کو تو میں نے کال دے دی ہے. میں آج پاکستان کے وکلا کو کال دے رہا ہوں, آپ تیار رہیں. آپ کے سامنے حملہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کو, آپ تیار رہیں. میں پاکستان کی سول سوسائٹی کو کہہ رہا ہوں آپ تیار رہیں, کیونکہ یہ جس طرف جا رہا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہونے جا رہی ہے. جب ایک بڑی مشکلوں سے سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ پبلک نے کھڑے ہو کے ایک آزاد سپریم کورٹ بنایا. یہ آسان نہیں تھا کام, یہ بڑی جدوجہد تھی جس میں سب نے شرکت کی. یاد رکھیں کہ سجاد علی شاہ کے بعد نواز شریف نے جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا تھا. کبھی بھی پاکستان کی جوڈیشری آزاد نہیں ہوئی جب تک کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے. اور وہی جو افتخار چودھری کو جب ریسٹور کروایا تو پہلی دفعہ لوگوں کو اعتماد ہوا کہ جوڈیشری بھی ہماری آزاد ہے, ہمیں انصاف مل سکتا ہے اگر ملک میں کوئی حکمران آئے جو ظلم کرے. اب یہ پھر سے وہ سجاد علی شاہ کے بعد جس طرح پہلے انہوں نے جوڈیشری کو دبایا تھا, اب پھر ادھر جا رہا ہے. دیکھیں ایک قوم کبھی بمباری سے نہیں تباہ ہوتی. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں بمباری ہوئی, ختم ہو گئے تھے شہر کے شہر ان کے. 10 سالوں میں قومیں کھڑی ہو گئی تھی. جب جرمنی سارا یورپ کو فتح کر لیا ہٹلر نے, اور جب کھڑا تھا برطانیہ کو فتح کرنے کے لیے اور بمباری کر رہا تھا, تو جب لوگوں نے چرچل سے پوچھا, برطانیہ کے لوگوں نے, کہ ہم بچ جائیں گے, تو اس نے کیا کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہمیں کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ جب ایک ملک میں انصاف کا نظام ہوتا ہے, جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں, بمباری بھی نہیں اس قوم کو ختم کر سکتی, وہ پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن جب جو یہ شریف خاندان کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے جو ادارے تباہ کر رہا ہے, یہ ملک کی اصل تباہی ہے. آپ تیسری دنیا جو غریب ملک ہیں وسائل کی وجہ سے غریب نہیں ہیں. غریب ملک اس لیے ان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں. وہاں بھی نواز شریف کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسہ کھا کے باہر بھیج دیتے ہیں اور ادارے ختم کر دیتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے. حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ وہی کرنے جا رہا ہے. ایک خاندان اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے. میں اس لیے ساری پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں, آپ تیار رہیں.
یہ کل آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سارے تیار رہیں, کل ہم دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. اور میں ساری اپنی پارٹی کو تو ابھی سے آج سے تیار کر رہا ہوں, صبح سے جب سے میں نے یہ کل ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے. لیکن میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار رہو, کیونکہ یہ پاکستان کے فیوچر کا ایشو ہے. یہ کوئی میری پارٹی کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی فیوچر کا ہے. اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کل جب سپریم کورٹ بیٹھے, ان کی جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہے اس سے تو واضح ہو گیا کہ یہ کیس ہار گئے. جو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے, اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ کیا آ رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے جب سوال جواب ہوا ہوگا جے آئی ٹی میں, تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن میں جو مٹیریل اکٹھا کر لیا, ان کو پتہ ہے انہوں نے بچنا نہیں ہے. اس لیے یہ پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیصلہ نہیں مانیں گے. ساری قوم تیار رہے. اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ نواز شریف کو ای سی ایل پہ ڈالو. یہ ملک کا سیکیورٹی رسک ہے. یہ اس وقت جو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ, اپنے پیسے اپنی کرپشن بچانے کے لیے, یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کو ای سی ایل پہ ڈالو. اور میں یہ کہوں گا کہ اسے کہیں اسٹیپ ڈاؤن کرے. یہ سارے ملک کو گروی رکھا ہوا ہے اس نے. ملک میں سارا وہ وزیروں کا کیا یہ کام ہے کہ اس خاندان کی کرپشن بچانا؟ وہ ایک ان کا وہ جو ان کا ایک بڑا سوڈو انٹلیکچوئل بنتا ہے, وہ بار بار کہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. نواز شریف کے اوپر کرپشن کیس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رک رہی ہے. چائنا نے 200 وزیروں کو 3 سال میں پکڑا ہے کرپشن میں, 200 وزیروں کو. ان کی ڈیولپمنٹ تو اور بہتر ہو گئی ہے. لی کوان یو نے جب سنگاپور کو اٹھایا تھا تو سب سے پہلے اس نے 3 وزیر پکڑے تھے, اس نے کلین گورنمنٹ دی تھی, اس نے کرپشن کے اوپر قابو پایا تھا تو وہ اٹھا ہے. یہ کون سا ملک ہے کہ جناب اس کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالو تو ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے؟ ڈیولپمنٹ رکے گی اس کی جب کرپشن پہ ہاتھ ڈالو گے. شریف خاندان کے بینک بیلنسز کی ڈیولپمنٹ کم ہوگی, ان کے جو گھر بنتے جا رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز بنتی جا رہی ہیں. 3 اور شوگر ملز کاٹن گروئنگ ایریا میں شہباز شریف نے آرڈر کر دیا. جس سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ تو ان کو ڈیولپمنٹ, پاکستان ڈیولپمنٹ کی نہیں فکر, ان کی ذاتی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ یہ جس طرف جا رہا ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن بھی کرائیں, اس کو ای سی ایل کے اوپر ڈالے کل. ہاں میں افضل میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں جواب دیتا ہوں. میری گزارش آپ سے جو آپ کی لاسٹ پریس کانفرنس اس حوالے سے ہے کہ آپ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ میاں نواز شریف نے سارے میڈیا کو خرید لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا 20-30 ہزار جو جرنلسٹ ہے یہ سب سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی یہ کہہ دیا شکیل انجم ہے, میں ہوں, یہ کیمرہ مین ہے, یہ رپورٹر ہے. تو کائنڈلی کیونکہ ہم سب لوگ تو آپ کو پتا ہے آپ کے جدوجہد کرنے والے بھی ہیں اور قلم کے مزدور بھی ہیں. تو اس حوالے سے کائنڈلی جو پاکستان بھر کے جرنلسٹوں کی طرف سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ خان صاحب سے یہ کوشچن کریں کہ آپ کو کراچی بیٹھا ہے, کوئی جرنلسٹ لاہور بیٹھا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف نے پیسے دے کے خرید لیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے. جی میں بٹ صاحب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اس بات کو. پاکستان کی جمہوریت کی سٹرگل میں جو آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں اس میں پاکستان کے صحافیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں وہ کبھی نہیں بھولتا, میں ورکنگ جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. جب وہ شیلنگ کی رات تھی وہ میرے ذہن میں کبھی نہیں جائے گی, 30 اگست 2014 کی. تو مجھے یاد ہے کہ اتنا برا, اتنی زیادہ شیلنگ تھی کہ جب میں صبح دیکھا, صبح جب روشنی آئی تو لوگ لیٹے پڑے تھے زمینوں کے اوپر. تو تب بھی وہ ان کے اوپر وہ جو کرینز کے اوپر صحافی اپنے وہ جو آپ کے کیمرہ مین تھے وہ اپنے اوپر منہ پہ لے کے ماسک لے کے تو بیچارے فلم کر رہے تھے. دیکھیں میں آپ سب کو پھر سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی سب سے زیادہ ریسپیکٹ اور ہمیشہ میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا صرف آبجیکشن ایک چیز پہ ہے اور صحافیوں کا بہت بڑا رول ہے اس کی پاکستان کی جمہوریت میں. میرا صرف آبجیکشن یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس, اور میں نام لیتا ہوں کہ یہ میڈیا ہاؤس کے جو اونر ہیں شکیل الرحمان, یہ جو انہوں نے گیم کھیلی ہے اس کے اوپر, میڈیا کا کام فیکٹ سامنے لانا ہے. میڈیا کا کام پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے. اب کل ان کے ایک وزیر نے کیا کہا
کہ جی میں فوج کو اٹیک کر رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا, یہ اخبار میں چھپا تھا. یہ کون سے اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا؟ وہ جنگ میں چھپا تھا. پہلے وہ جنگ میں آرٹیکل نکالتے ہیں, پھر ان کے وزیر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. میرا صرف یہ ہے, میں کبھی اس میڈیا کو نہیں بات کر رہا جس نے سٹرگل کیا اور پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. ہماری جمہوریت کی سٹرگل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یہاں تک پہنچی ہے. لیکن یہ جو میڈیا ہاؤس کے اونرز اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو تباہ کرتے ہیں, میں اس کے خلاف بولتا ہوں. پبلک میں نیریٹو جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے, پبلک میں نیریٹو یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ پبلک کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب تو جا رہے ہیں لیکن رہیں گے خان صاحب بھی نہیں. آپ کا جو کنٹیمپٹ کا جو کیس ہے کل الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ جواب نہیں آ رہا الیکشن کمیشن میں. آپ کے بعد پارٹی کا اگلا چیئرمین کون ہوگا؟ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو نام اس کا سپریم کورٹ کے بڑے معتبر چیف جسٹس ہے نواز شریف کا نام گاڈ فادر رکھا ہے, یہ واقعی صحیح ہے. گاڈ فادر کا مطلب مافیا ہے. مافیا کیا کرتا ہے؟ یا مافیا آپ کو خریدتا ہے اور یا پھر آپ کے اوپر انتقامی کارروائی کر کے آپ کو ڈراتا ہے. مجھے بتائیں میرے پاس یہ ہمارے اوپر کیس ہے کیا؟ کیس یہ ہے جی کہ باہر سے پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کیے, باہر سے اوورسیز پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ 19 ارب 20 ارب ڈالر بھیجتے ہیں وہ یہاں جس پہ ملک چلتا ہے. تو ان سے ہم مانتے ہیں پیسہ کٹا کے. ایک وہ کیس لٹک. دوسرا میرا کیس, یعنی مجھے ابھی تک یہ بتایا کہ یہ جو میں نے فلیٹ لے کے ایک کرکٹ کی کمائی سے باہر سے فلیٹ خریدا, اس سے پیسہ پاکستان لے کے آؤں, جرم کون سا ہے؟ کیا نہ منی لانڈرنگ ہے نہ ٹیکس ایویژن. ٹیکس ایویژن ہو تو برطانیہ کے لوگ شور مچائے نا, میں نے تو باہر پیسہ کمایا ہے. ساری ڈیٹیلز میں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں, یہ اس پہ کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. بالکل نہ میں نہ پارٹی, کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے. لیکن اگر اس گاڈ فادر کو اس ملک سے اس کی جان چھڑانے کے لیے مجھے ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو تو وہ مجھے منظور ہے, لیکن اس سے پاکستان کی جان چھڑے. جی میں جتنے بھی پی ایم ایل این کے لیڈروں کو بلایا گیا, اس کی میاں صاحب کی فیملی کو بلایا گیا. نمبر ایک کوشچن یہ ہے کہ پٹیشنر کو کیوں نہیں بلایا گیا. دوسرا یہ کہ آج میاں صاحب کے کافی خیرخواہ جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے کافی نعرے بلند کیے ہیں کہ اس نے حال میں جینا لازم ہے, جس حال میں جینا مشکل ہو. یہ میرا سوال یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے 2 ارکان کو یہ ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب دیجیے پلیز. جی سب سے پہلے اس کو آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے بڑی آسان چیز ہے. لوگ یہ سمجھیں کہ جی مریم نواز, دیکھیں بڑا مریم صفدر پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا. کسی کو ہماری روایت نہیں ہے اس کی, ہمارا مغرب سے مختلف ہے. ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں یہاں. وہ اور بات ہے کہ جو یہ نواز شریف اور ان کی جو ٹولے نے جو عورتوں سے ان کا رویہ ہے, میں سب سے زیادہ متاثر ہوں. جو انہوں نے بیچاری 21 سال کی جمائمہ پاکستان آئی, انہوں نے جو اس سے کیا ہے یہودی لابی. وہ بیچاری عیسائی تھی, مسلمان ہوئی, اس کو یہودی بنا کے یہودی لابی کی سازش 21 سال کی لڑکی کے اوپر. پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا کہ یہ ٹائلیں اسمگل کر کے لے کے جا رہی ہے. وہ بیچاری 9 مہینے باہر اس نے گزارے. یہ ہیں گھٹیا لوگ کہتے نا. اور اب ان کو عورت یاد آ گئی ہے جب مریم نواز اپیئر ہوئی ہیں. مریم نواز اپیئر کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ذرا مریم صفدر, آپ ایک منٹ ٹھہریں. آپ کوئی بھی, میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ جو سارے ڈرامہ اگر آپ نے انفولڈ کرنا نا, یہ شروع کدھر سے ہوا؟ اپنے موبائل فون کے اوپر جا کے ICIJ گوگل کریں, اس کے اوپر مریم صفدر کا نام ڈالیں, اور آپ جب نام ڈالیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہ چیز کیا ہے؟ یہ بتائے گی کہ مریم صفدر اصل مالک ہیں وہ لنڈن کے فلیٹس کی. ادھر سے ساری بات شروع ہوئی تھی. ہوا کیا کہ ان کا نام آ گیا. ہم نے پرائم منسٹر سے اپوزیشن ہوتے ہوئے نواز شریف سے پوچھا کہ جناب بتائیں ایکسپلینیشن کیا ہے. یہ پچھلی اپریل سے ڈرامہ شروع ہوا ہے. پہلے کچھ اور بتا رہے ہیں کہ جی وہ جدے سے پیسہ گیا, کوئی وہ سٹیل مل تھی پتہ نہیں وہ بکی. سپریم کورٹ میں پہنچے تو قطری کا خط آ گیا. یہ ہے اصل جس کے اوپر شروع ہوا, اور کوئی جواب ابھی تک نہ ملا ہے. اور جنہوں نے ICIJ کے جرنلسٹ ہیں, وہ اوبن وائر وہ ٹیکسٹ کرتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مریم نواز ہیں اصل مالک ہے ان فلیٹس کی. یہ ہے, یہ آپ جب یہ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ مریم نواز نیلسن اور نیسکول آف شور کمپنیز کی مالکہ ہیں,
और वो ये 4 फ्लैट्स उनके हैं। तो ये तो मैं नहीं कह रहा, ये आप जाके, अच्छा अगर इन्होंने किसी को कहना साजिश है तो इनके पीछे इनसे पूछे ना, ये इन्होंने किया हुआ है, हमने तो नहीं किया ये। और इनको जाके सू करें, इनसे कहना, इनसे शहबाज शरीफ ने मेरे ऊपर तो 10 अरब का हर्जाना कर दिया है, तो शहबाज शरीफ तुम और अपनी फैमिली की बका कि जी वो कभी वो बच्चा चला गया छोटा सा 45 साल का, बहुत छोटा सा बच्चा, वो जाके बैठ के कुर्सी पे, उसके ऊपर आपको रंज हो जाता है। कभी आप बात करते हैं, आप करें ना जरा उनके ऊपर हर्जाना। वहाँ तो लॉज ऐसे हैं कि आपको तो अच्छे खासे पैसे, आपको तो करप्शन नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो क्यों नहीं करते वहाँ? सियासी जंग में तब्दील कर ही दिया है, तो नून लीग से अच्छा इसे कोई नहीं लड़ सकता, तो आप हैं या सुप्रीम कोर्ट है? नून लीग जैसे लड़ रही है, वो ICIJ के वो जब JIT से बाहर उनकी शक्लें देखते हैं तो मैं देख रहा हूँ वो कैसी जंग लड़ रहे हैं माशाल्लाह जी। जब JIT तश्कील दी गई थी उस वक्त आपकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से बड़ी तनकीद की जाती रही थी कि ये भी कहा गया कि बंद कमरों में हम JIT को काम नहीं करते, जब और उस टाइम नून लीग जो थी वो मिठाइयाँ बांट रही थी, अब उसके उलट हो गया। अब आप JIT के साथ खड़े हो गए, वो उसके खिलाफ क्यों? ऐसा तासुब क्यों है कि इंसाफ जब हमारे हक में ही हो फैसला, उसको ही इंसाफ क्या वजह? मैं आपको आपने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब JIT बनी तो क्या कहा था हमने एक बात कही थी कि नवाज शरीफ के होते हुए वो इदारे जो उसके नीचे हैं वो कैसे काम करेंगे, वो साबित हो गया। वो जो SCCP चेयरमैन का साबित हो गया है, और FIA ने खुद नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने FIA को कहा तो उन्होंने जाके पता चलवाया कि वो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स छुपा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि इनके नीचे होते हुए किसी सूरत ये सही काम नहीं कर सकेंगे। और इन्होंने जी कहा है, आजाद साहब ने कहा है कि जो प्रोसीडिंग हुई है इन कैमरा, तमाम कैमरे और तमाम प्रोसीडिंग है और JIT की रिपोर्ट भी गए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या रवैया? दूसरा जी मैं पहले ये कहता हूँ, देखिए आपके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि आप लोग JIT में पेश होते हैं, आप इख्तियारी हैं, आप क्यों नहीं पेश होते? अब देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको जेल में सिर्फ एक वजह से डालना चाहिए, एक और वजह से, वजह तो बहुत हैं कि ये लोगों को कितना बेवकूफ़ समझते हैं इस कौम को। और JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी JIT बनाई थी, मजीद और इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 जजेस ने 2 फैसला कर बैठे हैं। अब ये JIT बनी है उनके लिए ना, हमें तो हमारी जितनी जो भी हमारी पिटिशन थी वो मान गए हैं। उन्होंने मजीद इनसे एक्सप्लेनेशन 13 चीज़ों पे मांगे थे, उसके लिए JIT बनी हुई है। ये आपके खिलाफ जो कोर्ट के अंदर है वहाँ से आप कह रहे हैं कि आप करने वाली पॉलिटिकली मोटिवेटेड अच्छा जो मेरे ऊपर दहशतगर्द, मुझे दहशतगर्द के ऊपर इश्तिहारी बनाया हुआ है, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं क्या बताऊं? ये है, मैं आपको बताऊं, ये है माफिया, इसको कहते हैं माफिया। यानी कितने हमने केस किए हुए हैं पख्तूनख्वा में, बताए इनके लोगों के खिलाफ, एक बता दें FIR कटी हुई है, वो अमीर मुकाम जो चारों तरफ फिरता रहता है, उसके ऊपर हम नहीं काट सकते? उसके ऊपर तो वो तो जो जैसे उसने पैसा बनाया है वो सब जानते हैं, क्या उसके ऊपर FIR नहीं काट सकते? एक नहीं है किसी पे, यहाँ सब के ऊपर FIR है, जितने यहाँ खड़े हम सब पे FIR काटी हुई है। जी बारी बारी एक उससे क्या? कहा कि जो हमने तो पहले कहा था, हाँ सारी, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ। हमें कोई चीज़, सारी रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए। हमने तो वो शुरू में मांगी थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं वो कर सकते क्योंकि आगे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं। हम समझते हैं कि पब्लिक के सामने आना चाहिए। जी सामने आ रही है, आप समझते हैं कि मुल्क फिर किसी नए बहरान की, सियासी बहरान की जानिब जा रहा है? देखें जी, अगर तो ये जमहूरियत है तो फिर तो कोई बुरहान है ही नहीं। फिर तो अगर प्राइम मिनिस्टर को बड़ी देर पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था। यही नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा को कहा था कि जनाब आप रिज़ाइन करें, जब तक आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है इसको रिज़ाइन करना चाहिए था, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, मुल्क चलता रहता आगे। इन्होंने खुद ही मुल्क को क्राइसिस में डाला, सारी गवर्नमेंट को लगा दिया इनकी चोरी बचाने के लिए। गवर्नमेंट की सारी वहाँ तवज्जो लगी हुई है, फीते काटते फिर रहे हैं सिर्फ बताने के लिए कि जी बड़ी मैं डेवलपमेंट कर रहा था, देखिए जी ये क्या कर रहे हैं। वो यानी हमारी वो निशानदेही करें जो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, हमने नहीं किया। तो बाहर मेरा पॉइंट ये, मैं लास्ट पॉइंट ये देखें, मेरा पॉइंट ये है
میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر حقیقی جمہوریت ہے تو نواز شریف کو جانا چاہیے اور کوئی اور نون لیگ سے آ جائے. نون لیگ اور کیا ان کی فیملی کے علاوہ بھی کوئی ہے نون لیگ میں یہ پوچھ رہا ہوں نون لیگ والوں سے, اور کوئی ہے آپ میں, یا صرف ان کے بچوں نے باریاں لینی ہے؟ اگر بچے نہیں آئیں گے تو نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. کیا یہ ان کی اگر جمہوریت ہے تو کوئی اور پرائم منسٹر بن جائے. اچھا جی, لاسٹ کوسچن. کا جو حالیہ دورہ دیکھا جا رہا ہے, کچھ اسپیکولیشنز یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا پاناما کی برڈنگ سے کوئی تانا بانا ملایا جا رہا ہے. کس چیز کا؟ امریکی سینیٹرز کا جو حالیہ دورہ تھا. دوسری جانب اب شریف خاندان کے تعلقات دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ اور مودی کے ساتھ, وہ بھی ساری قوم کے ساتھ باتیں ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اب تو انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں بچا سکتا نواز شریف کو, اور وہ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو کل ان 4 وزیروں کی شکلیں دیکھ لیتے, آپ کو پتا ہونا تھا کہ گیم کدھر جا رہی ہے. جی, تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شبہ ہے کہ یہ لوگ پھر سپریم کورٹ پر حملہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ GIT سپریم کورٹ نے بنائی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی.